खुदावन ने हमें खुदावन यीशु राजा ये मौका अता किया ताकि खुदावन हम खुदावन तेरी सताइश कर सके और तेरे कलाम को सुन सके और प्यारे खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल मिलता रहे। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु जी तेरी बेटी के लिए खुदावन जिसने तेरे तख्त को लगाया और सजाया, प्यारे खुदावन अपनी बेटी को खुदावन उसके घराने को खुदावन बच्चों को खुदावन बरकत देना और उनकी हर वक्त खुदावन हिफाजत करना। तेरा हाथ प्यारे खुदावन उन पे बढ़ा रहे मेरे मसीहा। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन जितनी जिंदगियां खुदावन तेरी हजूरी में सरनगू है, एक एक को नाम बिना और किसी भी खुदा वजह उस मुश्किल की वजह से खुदा तेरे खुदावन उनको भी खुदावन आने का फजल अता फरमा। मैं दुआ करती हूँ खुदावन जितने गीत ज़बूर हमने गाए हैं खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक थे। प्यारे खुदावन हमें हमेशा खुदावन अपने आप में झुकना सिखा। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु जी प्यारे खुदावन तेरे खादिम के लिए खुदावन जिसके वसीला से आज का कलाम हम सीखें प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। प्यारे खुदावन हम उसको सुनकर प्यारे खुदावन अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु राजा अमल कर सके। अपने खुदा खादिम को कसरत से इस्तेमाल करना, लफ्जों की तरतीब देना। प्यारे खुदा तेरा कलाम खुदावन यीशु तेरे खादिम के अंदर बोले, तेरा पाक रूह बोले। प्यारे खुदावन जब तक खुदावन यीशु जी तेरा कलाम होता रहे प्यारे खुदावन तेरे बंदा को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्यारे खुदावन नेटवर्क के तमाम तर इशू को खुदावन यीशु जी सीख रखना कि खुदा तेरा कलाम होता रहे, सुन सके मेरे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ यीशु जी। हम आपको सुन और मांगा सो पा लिया बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सना, खुदावंद आपको बरकत दे। और हम सब आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हैं और पास्टर जी के लिए हम ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। आमीन। अभी मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर जी को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आप आए और खुदावंद का जिंदा कलाम हम सब तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शमीम, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसी यीशु का मुकाशवा है। यूहन्ना आरिफ ने लिखा और उसका पहला बाब, और हम उसकी 17, 18 और 19 तीन आयात को पढ़ेंगे। मैं हवाले को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17, 18 एंड 19। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जब मैंने उससे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे जीजो, मेरा आज का जो टाइटल है वो शायद आपने देखा होगा कि मैंने इस ग्रुप में भेज दिया है, डोंट बी अफ्रेड, खौफ ना कर।
میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں خوف زدہ ہیں۔ میرا یہ سوال نہ صرف آن لائن پریئر گروپ کے ساتھ ہے، بلکہ جو بعد میں واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر اس کو سنتے ہیں، یعنی کہ تمام حاضرین اور ناظرین سے یہ سوال ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ ٹائٹل کے مطابق خوف نہ کر، حوالہ جو آپ کے ساتھ پڑھا گیا اس کے اندر بھی یہی بات یوحنا سے کہی گئی ہے کہ خوف نہ کر۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں خوف آنے کی، یعنی کہ جب انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے حالات پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو خوف آتا ہے۔ جب ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، اخبار کو پڑھتے ہیں، میڈیاز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں ایک ٹریجڈیز، حادثات نظر آتے ہیں، تباہی نظر آتی ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، دہشت گردی کے حملے نظر آتے ہیں، قتل و غارت کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے۔ میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم سب نے بہت ساری میڈیاز پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن کا ذکر ہم اکثر آپس میں پاسبان اور آن لائن بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی خبریں جہاں پر کسی کو اکسایا جاتا ہے، ایسی زیادتی کی، طلاق کی اور مختلف قسم کے عجیب قسم کے نشانات کے بارے میں جو آسمان پر یا زمین پر ہوتے ہیں، ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ سوال اگر آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو گھبرائے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ابلیس نے اس دنیا پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی خبر لینے والا نہیں ہے؟ Is anyone in charge؟ کوئی ذمہ دار شخص ہے کہ ان تمام حادثات کا، حملے کا، زیادتیوں کا، تباہیوں کا، مشکلات کا کوئی ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو روک سکے؟ بہت سارے ایسے خوف زدہ ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ سوال یہی نظر آتا ہے کہ کیا کوئی ذمہ دار ہے؟ کوئی اس دنیا کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے؟
کہ کوئی بھی کام یا ٹیم ورک جب ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک کوچ ہوتا ہے جو رسپانسیبل ہوتا ہے ان تمام کوتاہیوں کا، ان تمام زیادتیوں کا، ان تمام غلطیوں کا۔ لیکن میرے عزیزو، جب آج میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب نگاہ کرتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کون سد باب کرے گا، کون ذمہ دار ہے۔ کیا آج کے حالات پر واقعی خدا کا کنٹرول ہے؟ اگر ہے تو وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ سوال صرف میں آپ سے نہیں کر رہا، یہ سوال آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ ایسے سوال صرف اور صرف آج کی نسل جو ہے یا آج کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم پہلے نہیں ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ذمہ دار ہے؟ Who is the in charge؟ کہ ہر طرف خوف و ہراست، دہشت گردی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے فائنینشل سچویشن کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے، کوئی ان حالات کی زد میں آیا ہوا ہے، اور پھر ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ بس یوں ہی لگتا ہے کہ بس ختم۔ لیکن میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ آپ صرف واحد پہلے یہ بات سوچنے والے نہیں ہیں، ہم صرف گھبرائے ہوئے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی صدی میں یوحنا عارف جو رسول، آخری رسول تھا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اگر ہم آج خوف زدہ ہے تو یوحنا عارف بھی خوف زدہ ہو گیا تھا، جو کہ پہلی صدی کا آخری رسول تھا، اور اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے۔ پہلی صدی میں بھی یہی سوال تھا اور 21ویں صدی میں بھی یہی خوف و ہراست نظر آ رہی ہے۔ یوحنا عارف جو خوف زدہ تھا وہ کیوں تھا؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، ہم اپنی وجوہات تو جانتے ہیں کہ ہم کیوں آج گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں یا خوف زدہ ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 17ویں آیت میں کہ جب میں نے اس سے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ وہ کہتا ہے یوحنا عارف کہ جب میں نے اسے دیکھا، کس کو؟ اس قدوس خدا کو جب میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں میں ایسے گر گیا جیسے کوئی شخص مردہ ہوتا ہے، جس کے بدن میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ گھبرا کر، آپ اکثر جانتے ہیں جب انسان گھبرا جاتا ہے تو آدھی جان تو نکل جاتی ہے، وہ مردہ سا ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ مردہ سا ہو کر گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر، خدا نے جب اسے تھاما اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر، تو اس نے کہا خوف نہ کر۔ اب یہ الفاظ جب کسی گھبرائے ہوئے شخص کو کہے جائے، یا اس شخص کو جو بڑی مشکل میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہو، اور اگر میں اور آپ جا کر اس سے یہ بات کہیں کہ بھائی یا بہن پریشان نہ ہو، گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں، تو سوچئے گا کہ وہ کتنا اطمینان اور تسلی اور سکون میں آ جائے گا۔
اصل میں گھبرانے کی جو بات میں نے کل یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کسی بات کو کلام مقدس میں سے سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج 8 اپریل ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک سورج گرہن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ کینیڈا اور اس کے نارتھ امریکہ کے چند علاقہ جات کے اندر ہوگا، اور جو ویڈیوز کے اندر پیشن گوئیاں یا بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل آنے والی ہے اور بہت سارے ایسے ان سرخ بچیوں کے بارے میں ویڈیوز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا بالکل اینڈ پر ہے، لڑائی ہونے والی ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات پر انسان کو ڈرایا جا رہا ہے، انسان کو پریشان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا خاتمے کی طرف پہنچ گئی ہے۔ اب یہاں پر خداوند اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر تو یوحنا عارف کو کیا کہتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ یوحنا کے ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ قید کے اندر تھا، پتمس کے جزیرہ پر وہ قید میں تھا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ مشکلات کا جو سامنا اس نے کیا، جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، کیونکہ وہ خدا کا رسول تھا اور وہ منادی کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس پر جو مشکلات کا حملہ ہو رہا تھا یا جس مشکلات کا وہ سامنا کر رہا تھا، وہ اس بات سے پریشان اور قید کی حالت میں تھا۔ بالکل اگر آج آپ اپنے ارد گرد غور کریں، دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا عارف کے ساتھ بھی یہی تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بڑا خوف زدہ ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا، اور انسان جب گھبرا جاتا ہے تو اس کی جان جو ہے وہ تقریباً ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ بالکل زمین پر نہیں ہوتے، وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اس نے خدا کو دیکھا تو لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں وہ گر گیا، گھبرایا ہوا تھا۔ پھر جب خدا کا ہاتھ اس پر آیا اور اس نے اسے اٹھایا اور کہا خوف نہ، کتنی بڑی یہ تسلی کی بات ہے کہ خدا نے اس سے کہا۔ اب میرے عزیزو، میں یہاں آج آپ کے سامنے اس بات کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ گو کہ خدا نے یوحنا عارف کے ساتھ کہے تھے، اس کو تسلی دی تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے گھبرانا نہیں ہے، خوف نہ کر۔ اس نے اسے اٹھایا، اور پھر اس کے ساتھ اس نے اگلی جو نیکسٹ آیات ہے 18ویں آیت میں اس نے وہاں پر اسے کہا میں اول اور آخر ہوں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اول اور آخر، خدا اول اور آخر ہے۔ اگر آپ اس کے 3 وجوہات ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خوف نہ کر، تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں اول اور آخر ہوں، تو میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیے گا، ہم نے یہاں پر یہ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ استثنا
شریعت کی کتاب جو ہے اس کا 5ویں جو کتاب ہے استثنا، اس کا 31واں باب اور اس کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا موسیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے اس کی 6 آیت میں کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ Praise the Lord۔ وہ تجھے نہ چھوڑے گا۔ آج گو کہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن شاید ہم اس وعدے کو جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، یہی وعدہ آج وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر گھبراتا ہے تو اس کا یقین خدا کے اس وعدے پر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ گھبرا گیا ہے اور پریشان ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ وعدہ وہ کر رہا ہے جو اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، جو سب کچھ ہے، جو ہمیں اس بات کی یقین دہانی دلاتا ہے کہ مضبوط ہو جاؤ، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندگی اس نے دی ہے جو زندگی، موت اور قبر پر فتح حاصل کر چکا ہے۔ اگر آپ زبور میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرنے کا نہیں۔ یہ زبور اگر آپ میں سے کوئی جماعت میں سے پڑھنا چاہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے سے مدد کر سکتے ہیں۔ زبور میرے ساتھ نکالیے 118، زبور 118 اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، میں نکالتا ہوں، اگر آپ میں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ زبور 118 اور اس کی 6 آیت، خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ ایک بہت بڑا وعدہ بنو انسان کے ساتھ ہے، یا داؤد کہہ رہا ہے، لیکن داؤد اس بات کی یقین دہانی ہمیں کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ یہ انسان ہمیں جتنا مرضی خوف زدہ کر لے، ڈرا لے، لیکن میری ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو اول اور آخر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ خدا ہے۔ ایک اور وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ خدا ہے جو زندہ خدا ہے، جو مر گیا تھا، جو ابدل و آباد زندہ رہے گا۔ وہ کہتا ہے، یہ جو مکاشوے میں ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابدل و آباد زندہ رہوں۔ اب ایک ایسا خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر بیٹی سارا، خوف نہ کر پاس نتھانیل، خوف نہ کر بھائی بابر، خوف نہیں کرنا، شمیم گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا بیٹا سنا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ خدا جو مر گیا تھا اور زندہ ہے اور ابدل و آباد زندہ رہے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑا بہت ہی پیارا وعدہ وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کے اندر، یوحنا
کہتا ہے 14 باب اور اس کی 19ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہ فرماتا ہے تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ وہ کہتا ہے یسوع کہ میں جیتا ہوں، میں زندہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں تم سے جدا ہوں گا، اور اگر میں جیتا ہوں تو تم بھی جیتے رہو گے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اگر وہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو میری بہن، میرے بھائی، ہمیں خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم بھی جیتے رہو گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے، اس نے ہمیں حاصل کیا ہے، اپنا قیمتی خون بہا کر اس نے ہم حاصل کیے ہوئے ہیں، اپنے خون سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے، ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ رومیو کے خط میں وہ کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہے۔ اس موت سے ہم گھبرا جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یسوع مسیح پر بھی یہ موت آئی تھی، وہ انسان تھا، اور ہر ایک انسان پر یہ موت لاگو ہوگی۔ ہم اس موت سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن شاید ہم اس وعدے کو بھول کر پریشان اور گھبرا جاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا پھر اٹھ گیا تھا، ہم بھی سوئیں گے اور پھر اٹھ جائیں گے۔ پھر پریشانی والی گل کیڑی؟ کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ وہ اپنی بھیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ یہ الفاظ آج میرے اور آپ کے کانوں میں گونجنے چاہیے کہ یسوع زندہ ہے۔ اگر یسوع زندہ ہے تو پھر میرے عزیزو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان دنیا کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی پریشان مت ہوئیے گا ان تمام میڈیا پر جو غلط ویڈیوز، انفارمیشنز جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ آسمان پر یہ حالات ہوں گے، یہ نشانات ظاہر ہوں گے، اور یہ نشانات اس کی آمد کی نشانیاں ہیں کہ وہ نشان تو ہونے ہیں۔ ہم ان نشانوں سے اچانک گرینڈ لگ گیا، جی کی ہو گیا، جی فلانا ہو گیا، جی ڈر گیا، پریشان نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہونے دے، یہ ہوں گے، اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی بڑے بڑے نشان جو ہیں وہ ہوں گے، ایسے ایسے حالات آ جائیں گے کہ ہاں انسان گھبرا جائے گا وقتی طور پر، لیکن میرے عزیزو ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا یسوع زندہ ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو چابی ہے، اس چابی کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی اپنا مائک کھول کے بتا سکتا ہے جی چابی جو ہوتی ہے تالے کی، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، چابی کا کام کیا ہے جی؟ بتائے جی، کوئی بھی مائک کھول کے بتائے۔ بند چیز کو کھولنا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ چابی کا کام ہے کہ بند تالے کو کھولنا۔ ہم سب اگری ہیں اس بات پر، ہم جانتے ہیں کہ جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ تالے کو کھول سکتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ عالم روا کی چابیاں
میرے کنجیاں میرے پاس ہے. لیکن ایک اور بھی فنکشن ہے چابی کا. ہم صرف یہ جانتے ہیں نا کہ تالا کھولا جاتا ہے. اگر آپ نے پرانے تالے دیکھے ہوں تو تالے کو بند کرنے کے لیے بھی چابی استعمال ہوتی ہے. اس کے پاس چابی کے ساتھ تالے کو بند کرنے کا اختیار بھی ہے اور تالے کو کھولنے کا اختیار بھی ہے. میرے عزیزو، اس نے اپنے خون کے ساتھ ہمیں مخلصی دے دی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب آپ چیک لکھتے ہیں، آج کل تو وہ چیک کا زمانہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیچے ڈاٹ کے ساتھ لائن لگی ہوتی ہے، اور جب تک اس ڈاٹ والی لائن کے اوپر سائن نہیں کیا جاتا چیک کیش نہیں ہوتا. میرے یسوع نے اپنے خون کے ساتھ اس ڈاٹ والی لائن پر دستخط کر دیے ہیں. اس نے ہماری مخلصی کے لیے دستخط کر دیے ہیں. اب صرف اور صرف میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم نے اس چیک کو کیش کروانا ہے. یعنی اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. مجھے اس کلام کو، اس کی ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یسوع کے خون سے میں اور آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے ہیں. اور اگر ہم اس زندگی کے وارث ہیں تو پھر میرے عزیزوں، اس کے پاس بند کرنے کا اختیار بھی ہے، اس کے پاس کھولنے کا اختیار بھی ہے. یعنی مسیح یسوع کے پاس یہ دونوں اختیار ہیں، اور یہ اختیار آپ کے اور میرے پاس بھی ہے. جاننا چاہتے ہیں یہ اختیار ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا؟ اس کے ساتھ ہم ختم کریں گے. آخری حوالہ ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کا اختیار میرے اور آپ کا. کہیں گے یہ کیسے؟ وہ تو اختیار تو یسوع کے پاس ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. یوحنا رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اس کے 24ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اور وہاں پہ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والا کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اس کے پاس سزا کا حکم لاگو نہیں ہوتا. جو اس کے کلام کو سنتا ہے، جو بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم گھبراتے ہیں، پھر بھی ہم خوف زدہ ہو. ہاں، انسان گنہگار ہے. جب یوحنا عارف نے اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کیا اس پاک ہستی کے سامنے، جب وہ گیا تو اس نے دیکھا، تو اس نے اپنے آپ کو اس گناہ میں جب دیکھا تو وہ اس کے پاؤں کے سامنے مردہ سا گر گیا. ہاں، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں. ایک گنہگار ہی اپنے آپ کو مردہ کر دیتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے اس کو اٹھایا، دائیں ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اسے کہا خوف نہ کر. یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا، یہ وعدہ آج میرے بھی ساتھ ہے، آپ سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے. اور یہ وہ تسلی کا وعدہ ہے ان سب کے لیے جو آج گھبرائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، ویڈیو آ گئی ہے، ہاں یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا. ایسے بہت ساری دنیا کے اندر گڑبڑ
अतरी, परेशानी और कंफ्यूजन वाली वीडियोस आएंगी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारा ईमान यीशु पर है, मर गया जिंदा, अगर वो जिंदा है तो फिर हम भी जिंदा है। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। कितना पेश कीमत तसल्ली वाला वादा है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये अल्फाज सदियों से हमारे साथ किए जा रहे हैं। पहली सदी में भी ये सवाल, ये बात, ये तसल्ली का जुमला कहा गया था कि खौफ ना कर। दूसरी सदी में भी ये कहा गया था खौफ ना कर। तीसरी सदी में भी, और आज 21वीं सदी में भी तमाम मसीहों को ये वादा किया जा रहा है, खौफ ना करें। हाँ, आजमाइशें आएंगी, हम घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु पर भी आजमाइशें आई थी, वो घबराया नहीं था। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। मेरे अज़ीज़ों, वो हमारा हाल भी जानता है, वो हमारा मुस्तकबिल भी जानता है, वो हमारा माजी भी जानता है, और हमारा हाल, माजी, मुस्तकबिल उसके हाथ में है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। एक ही बात याद रखें, डोंट बी अफ्रेड, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको तसल्ली अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।